बाज़ीचे अतफ़ाल है दुनिया मेरे आगे। अज़ीज़ तलबा व तालबात, आज मैंने ये दहम जमात के तलबा के लिए फेडरल बोर्ड के शुरू किया है लेक्चर्स बनाने और अपलोड करने, क्योंकि तलबा की कुछ ज़रूरियात थी और उन्होंने मुझसे कहा था कि आप इस पे भी लेक्चर्स दें। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि आपकी तवक्कुआत को पूरा करूँ और आपके इम्तिहानी नुक्ता नज़र से आने वाले तमाम सवालात को कवर करूँ। बेटा ये देखें, बाज़ीचे अतफ़ाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे। बाज़ीचे अतफ़ाल बच्चों के खेल का मैदान, शब रोज़ रात दिन, तमाशा खेल नज़ारा या तमाशा। ये गज़ल गालिब की चंद ऐसी गज़लों में शुमार की जा सकती है जिनमें गालिब के तख़य्युल की बुलंदी अपने अरूज पर नज़र आती है। इस शेर में वो इसी बुलंदी फ़िक्र का जिक्र करते हुए कहते हैं कि ये दुनिया और इसके अंदर रूनुमा होने वाले बड़े बड़े वाक़यात व हादसात मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखते, और इस तरह के हालात वाक़यात अक्सर हुआ करते हैं। लोग अब भी चौंक उठते हैं, उनकी रातों की नींदें हराम हो जाती हैं, लेकिन मेरे लिए ये तग़य्युर ज़माना किसी बड़ी अहमियत के हामिल नहीं है और मैं उनको बच्चों के खेल से ज़्यादा अहमियत नहीं देता। बाज़ीचे अतफ़ाल बच्चों का खेल शब रोज़ रात और दिन सनद तज़ाद का इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि मेरे नज़दीक दुनिया की रंगारंगी बच्चों का खेल है। दिन रात कोई ना कोई खेल जारी है। मिर्ज़ा गालिब बड़े फ़लसफ़ियाना अंदाज में दुनिया में होने वाले हालात वाक़यात को बच्चों का खेल करार देते हैं। उनके नज़दीक रात दिन का आना जाना, सूरज चाँद का अपने वक्त पर तुलू होना, मौसमों का रद्द-ओ-बदल, इंसान जानवरों परिंदों की ज़िंदगियाँ, मुख्तलिफ़ सरगर्मियाँ, फूलों का खिलना, पौधों का उगना, मौत व हयात के सिलसिले सब महज खेल हैं। हर आने वाला शख्स इस दुनिया में आकर अपना किरदार अदा करता है और चला जाता है। दरअसल ज़िंदगी की नापायदारी और बेसबाती पर शायर ने बड़े अनोखे अंदाज में अपनी राय का इजहार किया है। यूँ महसूस होता है दुनिया में होने वाले मामलात बस एक खेल तमाशा है। सच ही कहा जाता है, बचपन के खेल ख़त्म होते हैं तो नसीब का खेल शुरू हो जाता है। और बकौल शायर, बहुत बेकैफ लम्हे हैं, अजब बोझल तबीयत है, न गम से दिल बहता है न खुशियाँ रास आती हैं। अदबी महासन के हवाले से देखें तो इस्तारा है, दुनिया को बाज़ीचे अतफ़ाल कहना एक खूबसूरत इस्तारा है। और तज़ाद है शब व रोज़, तज़ाद का हुस्न इस्तेमाल हुआ है। सूरह अल हदीद की आयत नंबर 20 में है, जान लो कि दुनिया की ज़िंदगी महज खेल तमाशा ज़ेबो ज़ीनत, आपस में फ़ख्र जताने और मालो औलाद की ज़्यादती में मुकाबला करने का नाम है। सूरह अल इदाम की आयत नंबर 32 का तर्जुमा है, दुनिया की ज़िंदगी तो एक खेल और तमाशा है और आखिरत का घर उनके लिए बेहतर है जो परहेज़गार हैं। इसी तरह सूरह अनकबूत की आयत नंबर 64, ये दुनियावी ज़िंदगी महज खेल और तमाशा है और हकीकी ज़िंदगी तो आखिरत की ज़िंदगी है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल है, दुनिया की मिसाल एक साए की सी है, जो पीछा करे वो दूर भागती है, जो मुंह मोड़ ले वो पीछे आती है। शेर नंबर 2 है, एक खेल है औरंगे सुलेमा मेरे नज़दीक, एक बात है अजाज़े मसीहा मेरे आगे। औरंगे सुलेमा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त, बादशाही, शान व शौकत की अलामत है। अजाज़े मसीहा हज़रत ईसा का मौजज़ा, मुर्दों को ज़िंदा करना। एक खेल, एक बात, मामूली चीज़ कोई ख़ास हैसियत नहीं रखती। इस शेर में भी इसी अंदाज़े फ़िक्र को अपनाते हुए कहते हैं कि लोग हज़रत सुलेमान और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात को बड़ी अहमियत देते हैं और उनको बहुत बढ़ा चढ़ाकर न सिर्फ बयान करते हैं बल्कि ख़ुद भी हैरान होते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे भी इतनी कल्बी रोशनी और नज़र अता की हुई है कि मैं भी कोई मामूली इंसान नहीं हूँ और मैं इन मौजज़ात को इतनी अहमियत नहीं देता जितनी कि दुनिया वाले देते हैं, क्योंकि वो अंदर से खाली हैं। मुझे भी अल्लाह ने गैर मामूली सलाहियतों से नवाजा हुआ है, लिहाजा मेरे सामने इन सारी चीज़ों की कोई ख़ास अहमियत नहीं है। ये सनत तलमी भी है। गालिब कहते हैं कि मेरे नज़दीक दुनिया की बड़ी से बड़ी शान शौकत जैसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाही भी एक खेल से ज़्यादा अहम नहीं। इसी तरह हज़रत ईसा का मौजज़ा जो मुर्दों को ज़िंदा कर देता था, वो भी मेरे सामने एक बात, मामूली सी चीज़ है। यानी शायर ने अपनी फ़िक्री बुलंदी को ज़ाहिर करते हुए कहा कि दुनिया की अजीम ताकतें और अजायबात भी मेरे लिए हैरान कुन नहीं, मैं इन सब का एक तमाशाई की तरह देखता हूँ। ये इजहार फ़लसफ़ा वहदतुल वजूद से भी मिलता है। यहाँ शायर कायनात की सब ताकतों को एक ही हकीकत यानी अल्लाह का मज़हर समझता है। गालिब कहते हैं कि सिर्फ अल्लाह की ज़ात है
اور اسی کی حقیقت ہے، باقی کسی چیز کی حقیقت نہیں ہے۔ سورہ الانعام میں ہے کہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ ہوتا ہے نہاں گرد میں صحرا میرے ہوتے، کستا ہے جبیں خاک پہ دریا میرے آگے۔ اس شعر میں شاعر اپنی ویرانی اور پریشانی کا ذکر کرتے ہوئے بہت نادر اور نرالی علامات کا سہارا لیتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میں اتنا ویران اور اجڑا ہوا ہوں کہ جب صحرا کی طرف جاتا ہوں تو صحرا میری ویرانی کو دیکھ کر منہ چھپاتا پھرتا ہے، اور جب میں روتا ہوا دریا کی طرف آتا ہوں تو دریا میرے سامنے ماتھا رگڑتا ہوا نظر آتا ہے، یعنی میرے آنسوؤں کی روانی کے سامنے وہ اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے۔ اس شعر کا اصل مفہوم یہ ہے کہ صحرا کی ویرانی اور دریا کی روانی میری ویرانی اور آنسوؤں کی روانی کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ ایک نہایت بلند تخیل اور معنوی گہرائی رکھنے والا شعر ہے۔ شاعر نے اپنی روحانی اور فکری عظمت کو ظاہر کیا ہے کہ جب وہ شاعر یا عارف موجود ہوتا ہے تو صحرا بھی گرد میں چھپ جاتا ہے، یعنی وسعت ہیبت کم محسوس ہوتی ہے، اور دریا اس کے آگے عاجزی سے سر جھکاتا ہے، یعنی وہ شخصیت اتنی عظیم ہے کہ فطرت کی تمام قوتیں بھی اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتی ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو اس میں انسانی عظمت کہ اللہ نے انسان کو بہت عظیم بنایا ہے وہ بھی اس کے اندر نظر آتی ہے۔ ایک آیت ہے سورۃ البقرہ کی، بے شک میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں۔ یہ آیت انسان کی روحانی برتری اور خلافت عرضی کو ظاہر کرتی ہے۔ شاعر بھی اسی مفہوم کو پیش کر رہا ہے کہ انسان کامل فطرت کی تمام قوتوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ شاعر کا یہ شعر اس قرآنی تصور سے ہم آہنگ ہے کہ انسان اللہ کا خلیفہ اور مظہر صفات الہی ہے، اس لیے فطرت کے تمام مظاہر صحرا، دریا، پہاڑ اس کے وجود کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ مت پوچھ کہ کیا حال ہے میرا تیرے پیچھے، تو دیکھ کے کیا رنگ ہے تیرا میرے آگے۔ اس شعر میں شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ تو نے شاید کبھی غور نہیں کیا کہ تیرے پیچھے میری کیا حالت ہو گئی ہے۔ میں نے تیری خاطر اپنا سب کچھ برباد کر دیا، ساری زندگی اس امید پر گزار دی کہ کبھی تو میرا ہو کر رہے گا اور میری طرف پیار کی نگاہ سے دیکھے گا، لیکن تو اتنا سخت دل اور لاپرواہ ہے کہ تو نے میری وفاؤں کا صلہ نہیں دیا، الٹا مجھ سے بگڑتا ہے، مجھے کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ لہٰذا مجھے دیکھ کر کہ میں تیرے پیچھے برباد ہو گیا، تو اپنے طرز عمل کو دیکھ کہ تو نے میری وفاؤں کے بدلے مجھے دکھ اور غم کے سوا کچھ نہیں دیا۔ آگے اور پیچھے یہ صنعت تضاد ہے۔ شاعر اپنے محبوب سے کہتا ہے کہ جب تو مجھ سے دور تھا اس وقت میرا حال کیا تھا، یہ نہ پوچھ، وہ غم، وہ تنہائی، وہ تڑپ بیان سے باہر ہے۔ اب تو میرے سامنے ہے تو دیکھ، تیری موجودگی نے میرے چہرے اور دل کا رنگ کیسے بدل دیا ہے۔ یعنی شاعر کہنا چاہتا ہے کہ محبوب کی موجودگی میں عاشق کی دنیا بدل جاتی ہے۔ یہ ایک رمزی اشارہ بھی ہے کہ محبوب حقیقی اللہ تعالیٰ کے قرب میں بندہ سکون پاتا ہے اور اس کی روح میں تازگی آ جاتی ہے۔ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 جان لو کہ اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ اقبال کے نزدیک بھی عشق و قربت محبوب ہی روحانی زندگی کی اصل بنیاد ہے۔ غالب کا یہ شعر صرف عشق مجازی نہیں بلکہ عشق حقیقی کی علامت ہے۔ محبوب کے فراق میں دل کی تڑپ، وصال میں سکون دراصل انسان کی روحانی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے۔ امام مجھے روکے ہے جو کھینچی ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے۔ اس شاعر نے انسانی جبلت اور اہم نفسیاتی نقطے کی طرف توجہ دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ فطری بات ہے کہ انسان گناہ کی طرف چلا جاتا ہے اور اپنی توجہ نیکی کی طرف متوجہ نہیں کرتا، لیکن شاعر کہتا ہے کہ میں کتنا ہی لاپرواہ گناہگار سہی، میری ایسے معاشرے اور گھرانے میں پرورش ہوئی ہے جو دینی پس منظر رکھتا ہے، لہٰذا جب برائی مجھے اپنی طرف راغب کرتی ہے، اپنی طرف کھینچتی ہے، تو میری تربیت یعنی اسلامی اقدار مجھے مجبور کر دیتی ہیں کہ میں گناہ کی طرف راغب نہ رہوں، اس طرف نہ جاؤں۔ یہ میری مجبوری ہے کہ میں اپنی نفسیاتی خواہشات کو اپنے دینی پس منظر پر قربان کر دوں۔ یہاں اس شعر میں غالب نے کلیسا اور کعبہ کے الفاظ کا سہارا لیا ہے۔ اس سے مراد بالترتیب خیر اور شر ہے، یہ صنعت تضاد ہے۔
غالب اس شعر میں انسان کی اندرونی کشمکش کو ظاہر کرتے ہیں. شاعر کے دل میں ایمان، دین، کعبہ، روحانیت کی طاقت اسے روکتی ہے، جبکہ کفر، دینوی لذتیں، حسن، عقل، مادی کلیسا اسے اپنی طرف کھینچتا ہے. یعنی ایک طرف روح ہے، دوسری طرف جسم ہے، ایک طرف ایمان کی روشنی، دوسری طرف خواہشات کا اندھیرا. یہی انسان کی ابدی آزمائش ہے. سورۃ الشمس کی آیت نمبر 8 کا ترجمہ ہے: اللہ نے انسان کے نفس میں بدی اور پرہیزگاری دونوں کو الہام کیا. یہ آیت واضح کرتی ہے کہ انسان کے اندر خیر و شر دونوں قوتیں موجود ہیں. غالب نے اسی باطنی کشمکش کو اپنے شعر میں بیان کیا ہے. ایمان تقویٰ کی علامت ہے، کفر نفس و خواہشات کی. گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں. غالب کا یہ شعر روحانی تضاد اور باطنی کشمکش کا آئینہ ہے. ایمان انسان کو ضبط اور یقین دیتا ہے، جبکہ دنیا کی کشش اسے بھٹکانے کی کوشش کرتی ہے. یہی انسان کی اصل آزمائش ہے. کعبہ اور کلیسا کے بیچ کھڑا انسان. گو ہاتھ کو جنبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ابھی ساگروں میں نہ میرے آگے. شاعر کہتا ہے کہ اگرچہ اب جسم میں اتنی طاقت نہیں رہی کہ ہاتھ اٹھا سکوں، مگر آنکھوں میں ابھی روشنی، زندگی اور شوق باقی ہے. لہٰذا یہ ساگروں میں نہ شراب عشق کی علامت ہے، میرے سامنے رہنے دو. یعنی جب تک سانس باقی ہے، زندگی، حسن، عشق، ذوق کی چاہت باقی ہے. یہ شعر زندگی سے محبت، عزم اور حوصلے کا پیغام دیتا ہے کہ کمزوری یا عمر کے اثر کے باوجود انسان کا جذبہ زندہ رہتا ہے. سورہ یوسف کی آیت نمبر 87 ہے: اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. علامہ اقبال کہتے ہیں: ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. اقبال بھی غالب کی طرح پیغام دیتے کہ زندگی کا سفر ختم نہیں ہوا، جب تک روح میں حرارت ہے، امکانات باقی ہیں. غالب کا یہ شعر اسی قرآنی جذبے کا اظہار ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. یعنی جب تک سانس باقی ہے، امید باقی ہے. آنکھوں میں دم ہونا امید زندگی کے تسلسل کی علامت ہے. ہم پیشو ہم مشروبو ہم راز ہے میرا، غالب کو برا کیوں کہوں اچھا میرے آگے. غالب کا یہ شعر اپنے انداز بیاں کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت نرالا ہے، اور اگر اس کے دوسرے مصرعے کو درست طریقے سے پڑھا جائے تو شعر نہایت آسانی سے سمجھ آ سکتا ہے. اس شعر کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ کسی نے غالب کے بہت قریبی دوست کے سامنے غالب کو برا بھلا کہا. وہ دوست غالب کا بہت ہی قریبی ساتھی تھا، لہٰذا اس نے اس سے کہا کہ دیکھو بھائی، غالب میرا ہم نوالا ہم پیالہ دوست ہے، میرا بہت ہی قریبی دوست ہے، میں اس کے لیے سب کچھ قربان کر سکتا ہوں. لہٰذا آئندہ تم ایسی جرت نہ کرنا، کیونکہ پھر میں ایسی صورت میں صبر و تحمل سے کام نہیں لوں گا، حالات خراب ہو جائیں گے. اس شعر میں شاعر بتانا یہ چاہتے ہیں کہ میرے دوست میرے ساتھ بہت محبت کرتے ہیں، میرا اور ان کا دوستی کا رشتہ بہت مضبوط و لازوال ہے، لہٰذا میری غیر موجودگی میں بھی وہ میری کوئی برائی سننے کو تیار نہیں ہے. اس شعر میں مخلص دوست کی تعریف ہے. وقت کی دوستی تو ہر کوئی کرتا ہے، مزہ تو تب ہے وقت بدل جائے پر دوستی کبھی بھی نہ بدلے. یہ شعر غالب کی خود شناسی اور خود اعتمادی کی تصویر ہے. وہ اپنے فن، ذوق اور شعور میں کسی کو اپنا حریف نہیں مانتے. یہی رویہ ان کی شعری وقار اور انفرادیت کی بنیاد ہے. شاعر کہتا ہے کہ جس کا فن، مشرب اور احساسات مجھ سے ملتے جلتے ہوں، یعنی جو میرا ہم فکر ہم ذوق ہو، میں اسے برا کیسے کہہ سکتا ہوں. اور اگر غالب یعنی خود شاعر کو کوئی مجھ سے موازنہ کرے تو میں کہوں گا وہ میرے سامنے تو اچھا نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں خود غالب ہوں. یہ شعر غالب کی خود اعتمادی، فن پر یقین اور اپنی انفرادیت کی بھرپور نمائندگی کرتا ہے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اقبال نے بھی انسان کے اندر وہی خودی اور خود اعتمادی پیدا کرنے کی دعوت دی ہے جو غالب کے اس شعر میں جھلکتی ہے. عزیز طلباء و طالبات، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو امتحانی نقطہ نظر سے اس غزل کی تشریح کے حوالے سے حوالہ جات، ادبی محاسن، یہ ساری چیزیں آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گی. اور آپ کو مزید بھی اگر کسی چیز پہ لیکچرز چاہیے یا کسی ٹاپک پہ، آپ مجھے کمنٹس میں بتائیے گا. انشاءاللہ میں ضرور آپ لوگوں کے لیے لیکچرز ڈالوں گی، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے اور میں اسی کو سمجھ کے یہ کام کر رہی ہوں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. شکریہ.